अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज एक और अहम फैसला आ गया है। अब ये फैसले की अहमियत इतनी है कि आप देखिए कि इसके लिए 1.5 दिन तक मैराथन ट्रांसमिशंस हुई हैं। बार बार ये अज्यूम किया गया कि शायद लार्जर बेंच बन जाए, लेकिन लार्जर बेंच कल इसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और वही 3 मेंबर का जो बेंच था उन्होंने आज फैसला दे दिया है। कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हमजा शहबाज शरीफ साहब नहीं रहे वजीर आला। वो वैसे भी वजीर आला ट्रस्टी थे, हालांकि आइन में कहीं इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम रख दिया है, तो वजीर आला ट्रस्टी थे हमजा शहबाज शरीफ साहब। और आज रात 11:30 बजे परवेज़ इलाही साहब ओथ लेंगे और गवर्नर पंजाब उनसे ओथ लेंगे। ये फैसला और ये हुक्म सादर कर दिया गया है। अब इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमें हक नहीं हासिल, लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी जो पेशन गोई थी कि यही इसी किस्म का फैसला आएगा, बायस्ड होगा फैसला, और बायस नज़र आ रही है। और जिस तरह सलाउद्दीन अहमद साहब ने कल कहा था कि आसमान तो नहीं गिरेगा अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएं या हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब रहें, लेकिन आसमान ज़रूर गिर जाएगा अगर लार्जर बेंच ना बना। और शायद आसमान ही गिर पड़ा है, और अगर आसमान नहीं गिर पड़ा तो शायद गिरने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो केओस है वो मज़ीद बढ़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि अब हम पुरानी वाली नून लीग नहीं रहे, हम नए हो गए हैं। अब ये नए हैं तो इतने इनमें क्या तब्दीली आ गई है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कह रहे थे कि हम अब वही करेंगे जो इमरान खान साहब करते थे, और आज देखिए ना, सितब ज़रीफ़ी ये है कि आज असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इदारों से टकराव नहीं होना चाहिए। इदारे टकराव क्यों कर रहे हैं? और साथ ही साथ इंसाफ देने वाले अपने लोगों के साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी खत सामने आ गया है, और ये लार्जर जो बेंच था वो सितंबर से पहले नहीं बन सकता था, लेकिन जुडिशल कमीशन की बहरहाल मीटिंग जो है, तीसरी मीटिंग होगी ये 27 जुलाई को बुला ली गई है, और इस वक्त वो जस्टिस काजी फायज सब मुल्क में नहीं है। ये भी एक बड़ा मुअम्मा है, जो इंसाफ अपने लोगों को नहीं दे सकते, वो इस मुल्क में लोगों को क्या इंसाफ देंगे। काश के अदलिया सिर्फ अदल ही देती, सियासी फैसले ना करती। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल हैं, ऑफ कोर्स आप रिप्रेजेंट भी कर रहे थे दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को, फिर आप जाहिर है आज प्रोटेस्ट में नहीं भी गए। आपने ये कह दिया कि आई रिजर्व द राइट टू पास ऑन अ रिव्यू, और कल आपने भी कहा कि ये बायस एक बड़ा हसीन मौका था कि अदलिया अपनी अनबायस्ड होने की बात कर लेती और ये बावर करा देती कि वो अनबायस्ड है। आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद ऑप्शंस क्या हैं, एंड हाउ डू यू टेक दिस? मैं सुन नहीं पा रही कादिर साहब को। क्या? अच्छा, ओके, वी जस्ट ट्राइंग टू गेट इन टच विद इरफान कादिर साहब अगेन। वो बहुत थके हुए हैं, आज वो फिर ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लें। यही फैसला जो आ गया है आज, आपको ये बता दें कि फिर कि इस पे पहले 5:45 बजे फैसला आना था, फिर 7:30 बजे आना था। आते आते बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते फिर फैसला आ ही गया, और फैसले में शॉर्ट ऑर्डर है। चीफ जस्टिस ने लिखा है और कहा है कि वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे, वो 186 वोट उनके हैं, ही हैज़ द मेजॉरिटी, और वही होंगे। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये याद रहे कि आर्टिकल 5 के हवाले से जब ये फैसला सूरी साहब ने किया था, और जब ये बात कही थी कि आर्टिकल 5 की रोशनी में उन्होंने जब ये अदम एतमाद का वोट नहीं लेने दिया गया था, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद हमारी पार्लियामान ने शायद उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैनेज नहीं किया, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कल बार बार ये कहा गया कि हमने तो 5 मेंबर बेंच के साथ हुकूमत को भी घर भेजा गया है, तो 3 मेंबर बेंच से क्या एतराज़ है? अब एतराज़ तो क्या होना है, लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा का केस सामने है जी। आर्टिकल 191 की बात भी बहुत हो रही है। आज फरहतुल्लाह बाबर साहब ने बात की। कादिर साहब, बैक टू यू अगेन, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? और क्योंकि आपने कल बड़ी बुलंद बातें की, बड़ी तल्ख बातें की, बड़े नर्म रवैये से की, और आज आप प्रोटेस्ट भी कराए हैं और बता आए हैं कि यू रिजर्व द राइट टू फाइल अ रिव्यू, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप सर? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Only 3 judges of Supreme Court, they are on trial, and because of these 3 judges, if these 3 judges are so powerful that they are more powerful than the Supreme Court and than the state itself, तो ये लम्हा फिक्री है हम सब के लिए. और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो पूरी जो अदालती निज़ाम है
وہ آن ٹرائل ہے اس وقت اور بہت بڑے ٹرائل سے وہ گزر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں تاریخ اس فیصلے کو کیسے دیکھے گی, یا یہ فیصلہ بھی تاریخ میں انہی فیصلوں کی طرح جو بڑے بڑے سیاسی میٹرز میں فیصلے ماضی میں ہوئے جو کہ متنازع بنا گئے ہماری عدلیہ کو, یا یہ اسی فیصلے کا ایک حصہ ہے, یا کہ یہ نیا پاکستان ہے. تو یہ تاریخ جو اس کا فیصلہ کر دے گی. لیکن اگر آپ میری رائے لیں تو اس فیصلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں پولیٹیکل میٹرز, یہ بالکل اسی طرح کا ہی ایک فیصلہ ہے. اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک عدلیہ جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر رائڈ کرے گی along with پاکستان کا لیگل آرڈر بھی. اور یہ جو طوفان اٹھے گا اس سے آئینی طوفان, آئینی بحران, وہ کافی اس کے بادل جو ہے وہ فی الحال منڈلا رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ججز اپنے کنسنسس پیدا کر کے اس طرح کی غلطیوں کا تدارک کر لیں, ورنہ آنے والے دنوں میں ہمیں ڈیفینیٹلی ایک طوفان سے گزرنا پڑے گا. لیکن ایونچولی یہ طوفان چھٹ جائے گا اور پھر اللہ کرے گا تو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. سر یہ آرٹیکل 191 کا حوالہ بڑا دیا. آج فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کی, اس کو بلاول صاحب نے ری ٹویٹ کیا, پھر مریم صاحبہ نے جوڈیشل انٹرونشن بھی کہا, اس کو جوڈیشل کو کہا. اب یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ اگر ریویو میں جاتے بھی ہیں اور آپ 3 ججز کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بالکل بایس فیصلہ نظر آتا ہے, اور عمران خان صاحب کی ظاہر ہے ایک نرمی ان سے ضرور بڑھتی جا رہی ہے. پہلے بابر اوان صاحب نے ان سے پوچھا تھا, بابر اوان صاحب سے پوچھا تھا چیف جسٹس نے کہ کیا کرنا ہے, حمزہ شہباز صاحب جب کورٹ میں موجود تھے. آج کل انہوں نے علی ظفر صاحب سے پوچھا ہے. تو اگر پوچھنا ہی ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ 1.5 دن کی تاخیر, پھر یہ پہلے 6:45 بجے فیصلہ آنا تھا, پھر 7:30 بجے آنا تھا, آتے آتے وہ 8:45 بجے آیا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, اگر یہ ڈیسائیڈڈ تھا کل سے, ان کی باڈی لینگویج, ان کی جو گفتگو تھی, طرز گفتگو بڑا کلیئر تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے, سو وائی دا ویٹ؟ یہ کیا مطلب کوئی گین کر رہے تھے, ٹائمنگ کیا تھی؟ اس پہ اتنی انکنسسٹنسیز ہے, اتنی انارملس سچویشن ہے, ججز کی آبزرویشن جو ہے اتنی یعنی کنفیوز اور آپس میں ڈسکرپنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں جب کٹھی ہوں گی تو اس کے اندر سے جب ہم اپنے اس بینچ کو دیکھیں گے تو ہمیں بہت سے حکم نظر آئیں گے. اور یہ جب ہم ریویو لکھیں گے اس کا, اور ریویو کے ساتھ جب یہ تمام ان کی باقی ججمنٹس کا بھی حوالہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ان ججز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. لیکن سر عدلیہ کا کام عدل کرنا ہے, اور اگر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ ایکسکیوز دی گئی کہ سپٹمبر سے پہلے لارجر بینچ بن نہیں سکتا کیونکہ ظاہر گرمیوں کی تعطیلات ہیں اور لوگ یہاں پر نہیں ہیں, اویلیبل نہیں ہیں ججز, اور 27 جولائی کو تیسرا جوڈیشل کاؤنسل کا جو میٹنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہاں نہیں ہیں, اور سیکنڈ ان کمانڈ وہی ہیں, سیکنڈ نمبر پہ وہی ہیں. ایک تو دس کمپوزیشن آف دس 3 ججز, اس کی کوئی منطق ہے سر؟ کیا یہ کوئی رینڈملی اس طرح ساتھ ہیں؟ کیونکہ سینیورٹی لیول پہ تو یہ نہیں ہے کہ فرسٹ 3 سینئرز ساتھ بیٹھے ہوئے, چیف جسٹس تو چلیں آتے ہیں, یہ 2 کیوں اس بینچ میں ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی رینڈملی پک کیا جاتا ہے, مطلب لائک مائنڈڈ کو لیا جاتا ہے, یہ کمپوزیشن آف دس بینچ, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تیسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے 27 جولائی کو, اور ان کو 554 پیجز واٹس ایپ پر بھیجے جا رہے ہیں, he can't even read some of them. سو یہ کیا معاملہ ہے سر؟ ان 2 ججز کی سلیکشن کیوں کی گئی وہ تو چیف جسٹس صاحب کے مائنڈ میں کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم اپیرنٹلی نہیں جانتے. لیکن اگر ہم ان ججز کی کو پاس دیکھیں تھوڑا سا تو ان میں سے ایک جج صاحب تھے وہ جو چیف جسٹس تھے اس سے پہلے ثاقب نثار, ان کے بھی بہت قریب رہے, اور پھر وہ گلزار صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھتے تھے, اور اب یہ جو موجودہ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بیٹھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان سے ہم خیال کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ ایک ہم خیال جج ہیں جو کہ چیف جسٹس کے ساتھ گو along کرتے ہیں. صرف جسٹس آصف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ان کو انہوں نے ساتھ نہیں بلایا, وہ ان سے علیحدہ رہے. تو باقی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی لگتا ہے کوئی گروپ بندی ہے ود ان دا کورٹ,
اور ججز کے آپس کے ڈفرینسز بھی ہیں. اور آج کا جو حوالہ دیا آپ نے قاضی فائز صاحب کے لیٹر کا, اس سے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ از اے کورٹ وچ از ڈیوائڈیڈ ود ان اٹ سیلف. اور یہ جو ڈویژن ہے اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس اب تک بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتا رہا پاکستان میں, تو وہ پک اینڈ چوز کرنے کی جو اس کو اختیار ہے اس سے وہ ساری سپریم کورٹ کو بھی سبجوگیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پاکستان کی حکومتوں کو بھی گرانے کے یعنی کی طاقت اب رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا, ہماری پولیٹیکل ایک لیڈر ہیں ان کا, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں وہاں پہ جوڈیشل کو. تو ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے, لیکن ہاں ابھی یہ آ رہا ہے, آپ سما ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے, تو وہ جوڈیشل کو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب یہ کم از کم یہ جوڈیشل کو تو میں ایک چیز ہے, دوسرا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس 2-3 ججوں سے مل کے ساری جوڈیشری کو کیا ہائی جیک کر سکتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ بڑی سیریس چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں اب اس کا تدارک ہونا چاہیے. فی الحال یہ شروعات ہیں, یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہوئی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم لوڈو کھیلتے تھے تو لوڈو کے پیچھے ایک سانپوں اور سیڑھیوں والی گیم ہوتی تھی. اس سے آج جو حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں. آج وہ 96-97 سے آ گئے ہیں اور 99 سے ان کا انتظار کر رہا ہے وہ سانپ جو کہ ان کو واپس 2 پہ لے آئے گا. کیونکہ میں یہ چیز اس لیے دیکھ سک رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرن بن رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بہت سارے ریویوز پینڈنگ ہے. وہاں پہ جب شور بچے گا اور وہ جب فورس کریں گے ججز کو, تو اس صورت میں جب بینچز صحیح طرح سے بننے شروع ہوئے تو یہ سارا کچھ اپسیٹ ہو جائے گا. تو سر یہ ریویو میں کب جائیں گے آپ؟ یو تھنک اٹ ول بی کوئک, اور یا ہم وہ دیکھیں گے تھوڑا سا ڈیلے کیونکہ باقی سارے اپنی گرمیوں کی چھٹیوں سے واپس آ جائیں؟ مطلب ول اٹ بی اے کوئک ریسپانس یا ول یو ویٹ؟ نہیں, ہمارے تو ریویو تیار ہیں, ہمارے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. سب سے آسان ریویو لکھنا تو یہ ہے, اس میں تو اتنے ایررز ہیں لیگل ایررز کہ گراسسٹ لیگل ایررز جو ہیں وہ کڑی در کڑی مل رہے ہیں. یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کے یہ ریویو ڈرافٹ کرنا. صرف ہم ٹائمنگ دیکھیں گے, یہ نہ ہو کہ یہی 3 جج جو ہے پھر وہ جلدی سے اس کو ڈسکس کر دیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ مت سنیں اس ریویو کو, یعنی یہ کوشش ہو سکتی ہے ہمارے کلائنٹ کی. تو یہ ان سے میں مشورہ کروں گا, جو بھی وہ مجھے انسٹرکٹ کریں گے پھر اکارڈنگلی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. آپ بہت تھکے ہوئے لیکن تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس. اور یہاں پر ہم وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں اداروں میں یہاں ہوتی ہیں, کیا وہ سینیورٹی کے لیول پر ہوتی ہیں, فیورٹزم کے لیول پر ہوتی ہیں. اب یہ دوسرا ادارہ ہے جو کویسچنیبل ہو گیا ہے اس معاملے میں. جب آپ دوسروں کے ایریا میں اسٹیپ ان کرتے ہیں تو پھر اپنے ہی ادارے میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اداروں کو چلنے بھی دیا جائے اور ادارے خود بھی ذرا کوچ اپنے اوپر ذرا نظر کرم بھی ڈالیں. وقفہ لیتے جی, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید بھی. صلاح الدین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دا بریک. جوائن اس. پنجاب کی غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس ایک ہی صوبہ ہے اور ایک ہی صوبے میں مسئلہ چل رہا ہے, لیکن اب ظاہر ہے ہمارے صوبے اور بھی ہیں, بلوچستان میں بھی مسائل ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو بہت ہی مسائل ہیں. سیلاب سے بھی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کی, چھتیں نہیں ہیں, پانی ہر جگہ ہے. اور وہاں پر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے خان صاحب کی, وہ ان کی کارکردگی ظاہر ہے کویسچنیبل ہے. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں, 5 لوگ روز مارے جاتے ہیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی بھی سیکیورٹی چیک نہیں رکھا جا رہا. ایمن ولی خان صاحب ہیں ANP کے سربراہ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر. پہلے تو معذرت کیونکہ ہمارے جو نیوز میڈیا ہے پورا وہ ہائی جیک ہو چکا ہے پنجاب سے, سو ہم نے یہ ٹاپک ذرا تھوڑا دیر سے لیا ہے, بٹ اب معذرت قبول فرمائیے گا. اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ یہ جو آج معاملہ آیا ہے سامنے جس کو مریم نواز نے ٹرم کر دیا ہے ایز اے جوڈیشل کو, اور ابھی عرفان قادر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل فیصلہ صحیح نہیں ہے. 3 ججز کی جو
کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی کویسچنیبل ہو گئی ہے, اور اب جب ریویو میں جائیں گے معاملات تو پھر اپسیٹ ہونے کا بھی خدشہ ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط بھی سامنے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ لارجر بینچ اس لیے نہیں بن سکتا تھا, سپٹمبر تک تعطیلات کی چھٹیاں ہیں گرمیوں کی, اور اب 27 جولائی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تیسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور یہاں پر سینیورٹی آف ججز کو نہیں دیکھا جاتا, فیوریٹزم کو دیکھا جا رہا ہے جو کہ ہمارے ایک اور ادارے میں بھی معاملات چل رہا ہے. تو سر یہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی کل پی ڈی ایم کے حوالے سے, جو سب آپ کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے محسن داور سمیت, اور جو کل پری ایمپٹیو اسٹرائک کی وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو, یہ جوڈیشل اوور اسٹیپنگ یا اوور ریچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بیبی میرے خیال میں جو جوڈیشری نے کیا آج بھی ایک فیصلہ ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ جو فیصلہ اس کو دیکھنا چاہیے وہ جو اسی کیس میں جو پچھلا فیصلہ ہوا ہے. جوڈیشری نے خود اپنا مذاق بنا دیا, اور آج میرے خیال میں پاکستان میں جوڈیشری پہ اعتبار کرنے والے لوگ کم رہ گئے. obviously حکومتی اتحادی جماعتیں اپنا لائے عمل طے کریں گی, لیکن افسوس کی بات یہ اس فیصلے سے یا پچھلے فیصلے سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جوڈیشری آج بھی غلام ہے, جوڈیشری آزاد نہیں ہے, اور جوڈیشری میں وہ کالی بیڑیاں آج بھی موجود ہیں جو اس نظام کو عوام کے لیے نہیں, جمہوریت کے لیے نہیں, آئین کے لیے نہیں, بلکہ کچھ مخصوص طبقے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. تو سر اس کا پھر حل کیسے نکالا جائے گا, کیونکہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو پھر نیوٹرالٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, عدم اعتماد لانے سے پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرالٹی کی قسم لی تو دوسرے کے بارے میں بھول گئے, اور ظاہر ہے یہ وہی سوراخ ہے جہاں سے پہلے بھی نون لیگ ڈسی جا چکی ہے. جوڈیشری نے ہی فیصلہ دیا تھا اور یہی بینچ کے لوگ موجود ہیں جو آج بھی ہیں, تو یہ تمام تر چیزوں پر اتنا سوچ وچار کرنے کی کیا ضرورت ہے. آرٹیکل 191 ہے, ججز کی تقرری کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آئین کے تابع ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو پا رہا. آپ کسی بھی ادارے کو آپ ان کو دائرہ کار میں نہیں رکھتے, ہر کوئی آئین کے اوپر اوور سٹیپ کرتا ہے, تو پھر آپ جب یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اوور سٹیپ کیا تو راستہ بھی تو آپ دکھاتے ہیں نا. ظاہر کی بات ہے دیدی, اور یہ اگر آپ تھوڑا ماضی میں ہم چلے جائیں تو پاکستان کی تاریخ کا کالا ترین عدالتی قتل عدالت کا فیصلہ ہے, این آر اوز عدالتی فیصلے ہیں, پھر ان کو یہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ دینا عدالت نے کیا. لیکن تاریخ میں عدالت کا ایک کالا کردار پڑا ہے اور اس سے ہم آنکھیں نہیں جھکا سکتے. جب بھی ملک میں آئین کو مسح کیا گیا ہے تو اس میں عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ججوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے پوری طرح, اور اس آئین کا مسخرہ بنایا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پھر بھی بیٹھ کے ایک متفقہ طور پہ حکومت کو بیٹھ کے اس کے لیے کوئی لائے عمل, اور میرے خیال میں پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں ایسی کوئی ڈیبیٹ اب ہونی چاہیے کہ اب ان کے بھی کم سے کم ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی بھی اب ضرورت ہے. اور میرے خیال میں بھی پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے تو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ اپنا کام بالکل نہیں کرتی, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز, لاکھوں کی تعداد میں کیسز سالوں سال پڑے رہتے ہیں, کسی کی تاریخ نہیں نکلتی. سپریم کورٹ کی پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ اسی جمہوریت کی طرف ہوتی ہے, سیاست کی طرف ہوتی ہے, میڈیا کی طرف ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں اب بنانا چاہیے, اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے, جس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز صرف اسی عدالت میں ڈسکس ہو, اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے یہ نکال کے جو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں عام معاملات کے جو کیسز ہیں وہ ان پہ ان کو کچھ فاسٹ ٹریک فوکس کر کے دلا کے کم سے کم جس کام کے لیے یہ لوگ یہ کروڑوں کے تنخواہ اور مراد لے رہے ہیں کہ اس کام پہ توجہ دیں. تو یہ بتا دیجیے گا سر کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت آئینی کورٹس کی بات ہم نے بہت سنی ہے اور بہت دفعہ اس کو دہرایا بھی گیا ہے, پی ڈی ایم کا بھی ایک ایم یہی تھا کہ آئینی کورٹس بننی چاہیے, اس پر بات بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے مطلب میثاق جمہوریت آیا, اس پر عملداری نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہوا. اب پی ڈی ایم کا بھی ظاہر ایک روڈ میپ تھا, وہ بھی فالو نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں نیوٹرالٹی آئی, کہیں نہ کہیں ڈیل میکنگ ہوئی, کہیں نہ کہیں آپ کو شورٹی ملی کہ آپ عدم اعتماد لے آئیے, پھر سخت فیصلے آپ کو کرنے پڑے. اب آپ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اس مخلوط حکومت کا تو ضرور حصہ ہیں.
تو آپ کیا فرمائیے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو نہیں پتا تھا, پری ایمپٹ نہیں کیا تھا, کیا کوئی غلط بیانی ہوئی ہے کہیں پہ؟ اور یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سخت فیصلے لیتے لیتے, بلکہ کسی کی ٹویٹ میں پڑھ رہی تھی کہ سخت فیصلے حکومت نے لیا اور نرم مداخلت ہو گئی, تو آپ کو لگتا ہے کہیں نرم مداخلت ہوئی ہے؟ میں تو نیوٹرلٹی کا جو رٹ لگایا ہوا ہے یہ تو بالکل ایک ڈرامہ ہے, ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں. دوسری بات, یہ نیوٹرلٹی الفاظ سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر ادارے کے جو جس ادارے کے بھی لوگ ہیں, جب آئین کی بات آتی ہے تو آپ نیوٹرل نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. آپ کو آئین کے روح پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے, اور آئین جو کہتا ہے وہ صاف واضح ہے. کیسے ایک آئینی ایک عہدہ جو بالکل عوام کی ٹیکسز پہ تنخواہ لے رہا ہے, وہ کیسے ان معاملوں میں نیوٹرلٹی کی بات کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آئین کی مخالفت ہے. سیاسی ان کو نیوٹرلٹی نہیں, سیاسی ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. نیوٹرلٹی کیا چیز ہے؟ ان کو سیاست سے شوق ہے تبھی نیوٹرلٹی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. نیوٹرلٹی از نتھنگ. سیاست سے مداخلت ختم کرنی ہوگی, جمہوریت کو صاف کرنا ہوگا, جمہوریت کا گند صاف کرنا ہوگا, اور وہ جمہوری لوگوں کو صاف کرنا ہوگا. اور وہ واحد طریقہ ہے کہ عوام کو پاور ملے, عوام کو مینڈیٹ ملے, عوامی لوگ آئیں, الیکٹورل مینیپولیشن ختم ہو, فوج کا, عدلیہ کا روزمرہ کے کاموں میں گھسنا, ٹرانسفر ہیں جی, ہمارا پالیسیز, ہماری انٹرنل پالیسیز, ہماری ایکسٹرنل پالیسیز, ہماری فارن پالیسیز, ہماری سب پالیسیز کہاں بنتی ہیں؟ ہم کیوں آنکھیں چھپائے؟ ان سب سے پیچھے ہٹنا ہوگا, نیوٹرلٹی کی رٹ ختم کرنی ہوگی, اور آئین کے روح سے سب اداروں کو کام کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان کا کوئی حل نہیں. اور ایک بات, تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اب یہ مذاق اور دھوکہ, سوری ایک بات, صرف ایک بات, یہ مذاق اور دھوکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. یہ مذاق اور دھوکہ سن 1947 سے لے کے 2022 تک اس ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا خان صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاڈلے اب تک لاڈلے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لیتی جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں, جو وہ کورٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اور آج تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ تو بالکل سپریم ہے اور اس کی تو ہر بات ماننی چاہیے. پھر مریم صاحبہ کے کامنٹس ہیں کچھ عرصے پہلے, وہ عمران خان صاحب کو یاد دلا رہی تھی کہ آئین اور قانون کی حکمرانی بڑی ضروری ہے. آج پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ جو معاملے ہیں سر, یہ اب ہنگامی اجلاس تو طلب ہو گیا ہے, اب معاملہ کیسے چلے گا آگے؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر فورن پالیسی میں بھی مداخلت ہے, دفاع میں بھی مداخلت ہے, تو یہ تو ساری چیزیں فیڈرل کے پاس ہیں. چلے صوبے تو پھر چل جائیں گے, فیڈرل کیسے کنٹرول واپس لے گی, اور وہ لکیر کیسے ڈرا کریں گے آپ کہ کسی ادارے کو بتائیں کہ یہ آپ اوور سٹیپ نہ کیجئے؟ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی نا, کوئی آئینی ترمیم لانی پڑے گی یا جو بھی کچھ. جی, میثاقی جمہوریت کے بعد پارلیمنٹ مضبوط ہونے لگی. 2008 میں انتخابات ہوئے, 2008 اور 13 کے بیچ میں اس ملک ایک وار میں گھسا ہوا تھا, وار اگینسٹ ٹیررزم. ان حالات میں بھی جمہوریت اتنی مضبوط تھی کہ پارلیمنٹ کے سامنے ڈی جی آئی ایس آئی, آرمی چیف اور وہ سب پیش ہو کے بات اپنا وضاحت کرتے تھے. لیکن جہاں انہوں نے دیکھا کہ میثاقی جمہوریت کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, وہاں پہ ایک کردار کا پلان ہو گیا, اور اس کردار کا نام عمران خان نیازی. اب یہ ادارے جمہوریت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں, ہم جمہوری لوگ آپس میں بیٹھ کے یہ میثاق کیا, معاہدے کیا, ہم تو سب اس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں, کوئی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی بھی جمہوری پارٹی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پاکستان کے اینٹی کام کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنے نظریے سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو پاکستان کا آئین جو کہتے ہیں, میرے خیال میں اس میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ابھی بھی دیکھیں, آج کے فیصلہ یہ خطی فیصلہ نہیں ہے, اس میں لوپ ہول ہے. عدالت نے خود اپنا مذاق بنایا ہوا ہے, عدلیہ نے, ججوں نے اپنا مذاق بنا کے رکھ دیا. اب اگر کل چودھری شجاعت صاحب ایک لیٹر لے کے سپریم کورٹ جاتے ہیں, اور وہ بطور پارٹی ہیڈ, وہ سب سے پاورفل بندہ ہے پارٹی کی میں, وہ اگر جاتے ہیں اور وہ پورے پارلیمنٹری پارٹی کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں, تو آئین کے مطابق کیا پوری پارلیمنٹری پارٹی کو پھر ڈسمس نہیں ہونا چاہیے؟ پھر کیا کریں گے ججز؟ پھر کوئی مذاق بنائیں گے.
دوسرا یہ کہ یہ لاڈلا تھا، لاڈلا ہے، یہ اگر امریکہ کے خلاف بات کر رہے، یہ 100% جھوٹ بول رہے، یہ امریکہ کا غلام تھا، یہ امریکہ کا غلام ہے اور یہ امریکہ کا غلام رہے گا. اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اس کے بیانیے کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس کے بیانیے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے کل بھی اپنے پریس کانفرنس میں، شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نے کل بھی یہ تلخ الفاظ استعمال کیے تھے. میں آج پھر، کیونکہ ان پہ آگ لگی اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ یہ بات کہی تو پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے چوڑیوں والے کیا کر لیں گے میرے ساتھ. لیکن میں آپ کے وساطت سے یہ پھر دوہراتا ہوں کہ عمران نیازی گند ہے. اس کے ارد گرد جو ہے وہ گندی مکھیاں ہیں جو گند کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ان سب کو ٹھکانے لگانا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے ہنگامی اجلاس جو طلب ہوا ہے اس کے بعد ارلی الیکشنز کی آپ کو کوئی خوشبو سی آ رہی ہے کہ ارلی الیکشن میں چلے جائیں گے، یا یہ مدت پوری ہوگی اور اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں حتمی فیصلہ نہیں ہے، پھر اس میں کوئی اپیل جائے گی؟ حمزہ شہباز شریف صاحب بیچارے پتہ نہیں کتنی دفعہ بار بار اوتھ لیتے ہیں، ان سے لے لیا جاتا ہے، پھر کیا کریں وہ؟ ثنا پوچھا جی، ایک چیز تو میں بطور پاکستانی تو خوش نہیں ہو سکتا، لیکن بطور پاکستان میں رہتے ہوئے ایک مظلوم قومیت کے میں آج شکر ادا کروں گا کہ یہ بحران پنجاب پہ آیا ہے، تو ادھر بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سیاسی بحران کیا ہوتا ہے. ہم اس بحران سے 70 سال سے گزر رہے ہیں. بلوچستان کی بات کریں، پختونخوا کی بات کریں، ہم ان بحرانوں سے تقریباً 60-70 سال سے گزر رہے ہیں. پہلی دفعہ پنجاب پہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کا بحران آیا ہے، اور ان کو بھی پتہ چلے گا. اور میں جو کہہ رہا ہوں، یہ میرے خیال میں آپ کا سوال پھر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو ملک کو چلا رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے. جو ان کی سوچ، اگر وہ سوچتے ہیں ہاں ہم بہت مخالفت کریں گے، لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں آج بھی کہ ملک میں کالا چٹا کرنے والے وہی ہیں، تو اگر وہ کل الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو کل الیکشن ہوں گے. البتہ میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ جب بھی الیکشن ہو، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن الیکٹورل ریفارمز اس سے پہلے بھی ہونا بہت ضروری ہے. الیکٹورل ریفارمز ہو، سب شفافیت کی طرف ہم جائیں. ہم الیکشن چوری نہیں کرنا چاہتے، ہم عوام کا پاور عوام کو دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن بھلے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کل ہو جائے، لیکن الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ایمن ولی خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور ابھی بھی اس کے لیے آئی تھنک ریڈی ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہوتی صاحب بھی بات کر رہے تھے، وزیر پارٹی جس طرح سے سیٹیں اپنی ڈسٹریبیوٹ کرے گی اور الیکشن میں کس طرح حصہ لے گی. یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب جو پنجاب کے ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اوتھ نہیں لیں گے پرویز الہی صاحب سے. تو پرویز الہی صاحب سے ظاہر ہے آپشن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دی تھی، انہیں شاید یہ پتہ تھا کہ یہ معاملہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اوتھ نہ لیں گورنر صاحب تو پریزیڈنٹ الوی لے سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ذرا چلتا رہے گا. اب کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب اور کتنے دن تک رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کہ وہ جو he was not able to really tell anyone as to where یہ لکھا ہوا کدھر ہے، یہ جو ایشو ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ یہ ڈائریکشن دے گا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی جتنے ممبران تھے ان کو تو اس بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اور چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے جو گلالائی والے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر اس ممبر کو پتہ نہیں تھا کہ کدھر ووٹ کرنا ہے، اس نے کسی کو ووٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفیکشن کلوز میں نہیں آتے. تو ہیئر آئی تھنک دونوں ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں ایک ججمنٹ میں کوئی لیگل لکونہ نہیں ہے. تو یہ دس از واٹ آئی انور منظور صاحب، لیکن اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو اگر متنازع بنایا بھی گیا اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی کیا گیا، اگر ہم یہ بھی مان لیں تو ظاہر ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کو یہ آئی تھنک کہ ان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چلے جی لارجر بینچ نہیں بن سکتا، چلے ہم اس کیس کو نہیں سنتے یا کسی اور کو آپ لے لیں. آپ کو نہیں لگتا دیٹ وڈ ہیو بین لٹل مور سینسیبل؟ مطلب یہ، اور آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جو ان کی تشریح ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، اسی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. تو کیا یہ حکومت کا قصور ہے کہ اس پہ کلیئرٹی نہیں سیکھ کی تو اس لیے آج اس کوگ مائر میں ہم پھنس گئے ہیں، یا یہ کچھ کر سکتے تھے آرٹیکل 63A کی جب تشریح ہوئی اس وقت اگر کچھ کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ کہ انہوں نے آرٹیکل 63A کی تو کوئی تشریح نہیں کی ہے پر سے،
انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ تشریح ہو چکی ہے اور اس کے مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک کہ تعلق ہے کہ ایک شخص باعث ہے تو یہ حاجی فائدہ والے کیس کے اندر انہوں نے بہت کلیئرلی ہولڈ کر لیا تھا کہ جج خود کرتا ہے کہ وہ باعث ہے یا نہیں ہے. تو دی ایشو از کہ چیف جسٹس کے پاس یہ ایکسکلوسو پاور ہوتی ہے کہ وہ ہے, اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے اور اگر اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی شخص اس کو سکتا ہے اور یہ الزام لگا سکتا ہے. تو اگر ایسا یہ ایکسیپٹ کرنے لگے تو پھر تو میں بھی کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ فلاں جج جو ہے وہ متنازع ہے, تو اس کے سامنے نہیں سنیں. پھر اگلے دن ایک اور آدمی آئے گا, وہ یہ کہے گا میں فلاں جج کے سامنے نہیں کروں گا بیکاز وہ میرے خلاف ہے. تو دس ول کریٹ اے چین ریئیکشن. آپ یو کانٹ گیٹ سبڈوڈ بائی سچ ایلیگیشن. نہیں سر, لیکن وہ صرف سیاسی طور پر نہیں ہے نا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو 6 مطلب جو سابق 5 صدور اور ایک جو اس وقت ہیں صدر, وہ بھی پٹیشن لے کر آئے, انہوں نے بھی بات کی, اور بھی آپ کو پتہ لیگل ایکسپرٹس نے اپنا حوالہ دیا. جو جسٹس مقبول باقر جنہوں نے جب بھی ریٹائر ہوئے انہوں نے بھی اس کی تائید کی. تو جب آپ کے خلاف یہ ساری فورسز ہوں, صرف ایک پولیٹیکل الزام نہیں ہے, یہ تمام تر جو آپ کے ہی ادارے ہیں, آپ کی ہی ادارے کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اگر وہ بھی کویسچن ریز کر دیں تو آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, اگر آپ مقبول باقر صاحب کی بات کرتی ہیں تو اس میں بڑا سمپل تھا. ان کے خلاف بھی ایلیگیشن یہ آیا تھا کہ وہ آپ بہت باعث ہیں اور ہی شوڈ ہیو گاٹن اپ اینڈ سیڈ کہ میں باعث ہوں تو میں چلا جاتا ہوں, بٹ ہی ڈڈ ناٹ گو. تو یہ ایسا نہیں ہے. ایشو ریٹائرمنٹ کے بعد جس مرضی کہہ لے, بٹ آئی تھنک یہ جو ہے یہ بہت دفعہ ڈیبیٹ ہو چکا ہے. آپ کو مختلف ججمنٹس ملیں گے اس کے اندر جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ اس چیز کو ماننے لگیں, چاہے کوئی بھی کہے آ کر, اگر ہم اس چیز کو ماننے لگیں تو پھر یہ ہے کہ ہر شخص کھڑے ہو کر یہ کہے گا, وچ از ناٹ اے کریکٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ کو کورٹ ہے, آپ کو اعتبار ہے اس کورٹ کے اوپر, اگر نہیں ہے تو پھر دیٹ از یور چوائس. بٹ ججز جو ہیں ان کو خود ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ وہ کرتے. بعض دفعہ ججز کہتے ہیں کہ آئی کین بی بائس, تو اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اگر کوئی جج کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ بائس, آئی ول گو ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا, تو آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. اچھا سر, یہ جو ریویو والا معاملہ ہے جو عرفان قادر صاحب نے آج کہا ہے کہ آئی ریزرو دا رائٹ ٹو فائل اے ریویو, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ریویو فائل کرنا ہے, اور وہ کوئی کس لیے نہیں ہوگا, ریویو ان کا تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایررز اور انوملیز بھی ہیں اس کیس میں انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. پھر ظاہر ہے کہ 6:30 بجے مطلب 5:45 بجے فیصلہ دینا تھا, پھر 7:30 بجے دینا تھا, پھر آتے آتے اتنا ٹائم لگا, ویری شارٹ آرڈر. تو اس میں اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے تھا. اور کل سے جو مزاج نظر آ رہا تھا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا, وہ یہی تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا حتمی طور پر, تو وہی آیا بھی ہے. تو ایک تو یہ ڈیلے کیوں آپ کو نظر آتا ہے کہ تاخیر کیوں ہوئی, کیا ڈسکس ہو رہا تھا, کیا ڈیبیٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اگر فیصلہ آلریڈی ہو گیا ہے اور اتنا سمپل ہے. اور ایررز اور انوملیز جو قادر صاحب بات کرے, سوری, اور دوسری بات یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا لیٹر آج آیا ہے, یہ جو جوڈیشل کاؤنسل کی جو میٹنگ کال کی ہے 27 جولائی کو, یہ بھی سر از ریزنگ الارم بیلز کے سینیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ نہیں اگر کرتے تقرریاں ججز کی. آرٹیکل 191 کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, فرض اللہ بابر صاحب. اب آپ تابع ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی نہیں ہونا چاہیے ان کو, کہ کس طرح ججز کا تقرری ہونی چاہیے؟ جی میں ایک کر کے لیتا ہوں. جہاں تک کہ تعلق ہے فرض اللہ بابر صاحب کا, آئی ہیو ویری ویری سیریس ریزرویشن. انہوں نے آرٹیکل 191 کو ریفر کیا ہے. آرٹیکل 191 بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ the rules will be made by the Supreme Court themselves in terms of the Constitution and the law. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنٹرول کریں گے؟ How can someone control the Supreme Court or for that matter any other court? اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو you will start screwing them. یہ بالکل ہی بالکل ایک ایسی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم جو ہے ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے پولیٹیکلی ان کو کریں گے. مگر ٹھیک ہے 2/3 میجورٹی لا کے کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں تو پھر دیکھا جائے گا. بٹ دیٹ از اے ویری سیریس ایلیگیشن اینڈ ویری سیریس تھنگ جو کیا ہوا ہے. اس سے جہاں تک تعلق ہے یہ عرفان قادر صاحب نے جو چیز کہی ہے ریویو فائل کرنے کی,
yes, he has all the right to file a review. Aaj kal parson tarson, whenever he wants to file a review can be heard, and it is to be heard by the same bench, by the way. ये rules हैं, ये law है. तो अब इनके लिए law change करना, अब ये expect करते हैं कि law इनके लिए change हो जाएगा, ये नहीं होता. जी. ठीक है. और जस्टिस काजी फायज ईसा के लेटर की अहमियत आपको लग रही है, टाइमिंग कुछ आपको मानी खेज लग रही है? काजी फायज ईसा की जजमेंट के जो लेटर है, I agree with his letter absolutely. इसमें कोई शक नहीं है कि all the judges to be present. और जहाँ तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, मैं उससे जरा जरूर डिफर करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं तो हो, अच्छे से नहीं हो रहा है. और अभी ये पहली दफा नहीं हुआ है ये सीनियरिटी, बिकॉज दैट इज नॉट ए प्रमोशन, इट इज एन अपॉइंटमेंट, ए फ्रेश अपॉइंटमेंट. तो ये सीनियरिटी, आई डोंट एग्री विद दैट. मगर अदरवाइज कारी साहब इज एब्सोल्युटली राइट कि ही शुड हैव बीन हियर. उनके होते हुए होना चाहिए था और वेकेशन में नहीं होना चाहिए था. ये रेगुलर उस पर होना चाहिए, बिकॉज एवरी जज जो भी करता है, he should be heard and his vote be counted. Okay, that's very relevant. आपने जो बात की, it's an appointment, not a promotion. ठीक है सर. और बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि अगर चौधरी शुजात साहब कल चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट और कहते हैं कि ये खत है और मैं इस पार्टी में जो ये लोग हैं जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैं इस पार्टी का करता धरता हूं, तो इनको ख़त्म कर दें या इनको आप फारिग कर दें, फिर वो री इलेक्शन की तरफ जाएं, आपको लगता है कि ये कार्ड प्ले किया जा सकता है? व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन दैट चौधरी शुजात हैज़ एज अ पार्टी हेड? देखिए, चौधरी शुजात साहब के पास ऑप्शन अपने बहुत सारे वो कर सकते, राइट. बट वंस कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया एक चीज को और वो फाइनलाइज हो गई, तो फिर उसके बाद फिर ये कहना कि हम ये इसको पार्टी से निकाल दें और उसको डिफेक्टर आप कह रहे हैं कि डिफेक्ट कर रहे हैं, वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब आर्टिकल 63(1) दिया हुआ है refuse to act or abide by the parliamentary party, then the party head can declare them as a defector. Now इन्होंने होल्ड कर दिया है कि पार्टी ने ये कहा था इनसे कि इसको वोट करो और पार्टी हेड के नॉट. तो जब पार्लियामेंट्री पार्टी के हिसाब से इन्होंने वोट कर दिया है तो पार्टी हेड कैन नॉट डिक्लेयर हिम एज अ डिफेक्टर. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आई थिंक एवरीवन विल नीड. तो सर अगर वो पार्टी जैसे नहीं बना रहे थे परवेज इलाही साहब, अगर शुजात साहब कहते हैं चले जी निकले मेरी पार्टी से, आप अपनी नई पार्टी बनाए जाके, तो फिर ये मामला फिर दोबारा से एक मुसीबत हो जाएगी कि अब क्या, आप कौन सी पार्टी का हिस्सा हैं, आप नई पार्टी हो गई, अब क्या होगा? अच्छा ये डिफ्लेक्शन है, नहीं है, फिर क्या होगा? नहीं, वो नहीं कर सकते, वो किसी को निकाल नहीं सकते. उसमें एक इलेक्शन एक्ट. ओके जी, अनवर मंसूर खान साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी. बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने लास्ट मिनट हमें ज्वाइन किया, थैंक यू गाइडेंस. और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है. ज़्यादा सिर्फ ये कहेंगे कि इदारों का तसलसल इसी में है कि इदारों में जिस तरह तकर्रियाँ होती हैं उसी तरह से होनी चाहिए, ना कोई फेवरेटिज्म होना चाहिए, ना कोई बायस होना चाहिए. और जब भी आप अपनी मुद्दत से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, आप किसी और का टाइम खाते हैं. तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए और अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स को ये याद रखना चाहिए कि दे होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी नोट पे कि हम सब आइन की बहाली के लिए काम करते रहेंगे और कानून की हुक्मरानी भी जारी रहेगी और ओवर स्टेपिंग और ओवर रीच नहीं होगा. इसी पे हमें इजाज़त. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे.